को आप लोगों के बीच में बात करने का मौका मिला, जिसमें कुछ जो हमारे पर गुजरी है उसकी दास्तान के कुछ अंश, कुछ थोड़ा सा पहलू आपके सामने लाने का जो मौका दिया गया है, इसके लिए हम स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आप तक हमको पहुंचाने का मौका फराहम किया। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं एक ऐसे शख्स के तौर पर जो हुकूमत के जुल्म का शिकार हुआ। मुझे 2022 में गिरफ्तार किया गया, मेरा घर गिराया गया और मैंने 22 महीने जेल में बिताए, लेकिन इसने मुझे खामोश नहीं किया और ना ही इंसाफ के लिए मेरी जद्दोजहद को रोका, बल्कि इसने मेरे इरादों को और मजबूत किया। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि मौजूदा दौर में हिंदुस्तान में मुसलमान होना क्या मायने रखता है और ख़ासकर बुलडोज़र राज की सियासत का असली मकसद क्या है। जेल की ज़िंदगी का हाल बयान करना आसान नहीं है। दिल्ली में भी बहुत से हमारे साथी जेलों में बंद हैं 4-4 सालों से। उन पर क्या बीत रही है किसी को नहीं मालूम होता। शुरू में तो जेल में जब लोग बंद होते हैं तो बहुत से लोग मिलने वाले आते हैं, बहुत से लोग घर वालों से मिलते हैं, मालूमात करते हैं, केस की पैरवी मदद करने का वादा करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है लोग उसे छोड़कर पीछे चले जाते हैं। और ये एक बड़ा अजीब और गरीब दौर होता है कि जब लोग हिम्मत देने के बजाय हिम्मत को पस्त करना शुरू कर देते हैं। और यही हाल कुछ हमारे साथ भी रहा और जो दिल्ली में आज हमारे साथी बहुत से बंद हैं उनके साथ भी यही हो रहा है जो हमने महसूस किया। 22 महीना जेल में रहने के बाद जब हम जेल से रिहा हुए तो इलाहाबाद नहीं गए। हमारे वकीलों ने हमसे कहा कि आप इलाहाबाद ना आकर कहीं और रहें कुछ दिन के लिए, तो हम दिल्ली आए। और दिल्ली आने के बाद पार्लियामेंट चुनाव चल रहा था। उस पार्लियामेंट चुनाव के मौके पर हमने दिल्ली में वक्त गुजारा अपना, लेकिन हम बैठे नहीं। हमने मालूमात हासिल करी कौन कौन लोग जेलों में बंद हैं UAPA में, उनके घर वालों के साथ मुलाकात करना, उनके घर जाना, उनके पेरेंट्स से मिलना और उनके मुकदमों का हाल जानना, ये हमारी दिनचर्या थी दिल्ली के वक्त में। और उसके बाद जिनसे मुलाकात घरों में नहीं हो पा रही थी तो उनके जब लोग तारीख पर आते थे तो उस तारीख पर जाकर उनसे मुलाकात करना। यानी आप सोचिए जो शख्स 21 महीना जेल में रह कर आया हो और 12-12 मुकदमों का उस पर अंबार लगा हो और NSA जैसी चीज़ उस पर लगाई गई हो, उसने हिम्मत नहीं हारी और दिल्ली में आकर उन लोगों से मुलाकात कर उनका हाल जानने की कोशिश किया। जेल की ज़िंदगी का हाल बयान करना आसान नहीं है। शुरुआती जेल हमारा नैनी सेंट्रल जेल रहा इलाहाबाद में, वहाँ मुझे 9 दिन रखा गया। मुझे जैसे 60 से ज़्यादा मुसलमानों के साथ गिरफ़्तार किया गया। ये सब गरीब तबके के नौजवान थे जिनके पास ना कानूनी मदद थी, ना ही घर वालों से जोड़ने का कोई तरीक़ा था। मुझे जब पहली बार घर से थोड़ी रकम मिली तो मैंने फ़ैसला किया कि ये रकम मैं अकेले इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैंने इसे उन अपने दोस्त बंदियों के बीच में तकसीम किया और जो हो सकता था उनके लिए जेल में रहकर मदद करी हमने। आपको शायद सुनकर हैरत होगी कि जेल में किस महीना हमने बिताया देवरिया जेल में। 9 दिन के बाद हमको इलाहाबाद सेंट्रल जेल से नैनी शिफ्ट कर दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि इनके घर वाले इनसे मिलने ना पाएँ और ये तकलीफ़ में रहें। लेकिन देवरिया जाने के बाद वो जेल पूरा नया था हमारे लिए, वहाँ के लोग नए थे। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि हमने उस देवरिया जेल से रहकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से 50 लोगों की बेल करवाई अपने वकीलों के ज़रिए। किसी की फ्री में कराई, किसी की कम पैसे में कराई, जिसकी जैसे जिसकी हालत थी उसके हिसाब से कराया। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे वकीलों ने हमारी बड़ी मदद करी कि हमारे एक टेलीफोन घर वालों करने पर वो मुकदमे ले लेते थे और बिल करा देते थे। उसमें गैर मुस्लिमीन भाई भी थे और मुसलमान भी थे। और आज भी हम बाहर हैं, लेकिन हम 4-5 केसेस इलाहाबाद हाई कोर्ट से खुद परसू कर रहे हैं। एक लड़के का केस था, नौजवान था, वो NDPS में आ गया था, 21 साल की उसकी उम्र थी, दीपक कुशवाहा नाम था उसका। 3 बार वो हाई कोर्ट में गया था, उसकी बेल रिजेक्ट हो गई थी। उसको हम सुप्रीम कोर्ट लाए हैं
اور سپریم کورٹ میں ابھی جو سپریم کورٹ کھلے گا اس کی تیسری ڈیٹ لگنے والی، انشاءاللہ اس میں اس کی بیل ہو جائے گی. تو آپ سوچئے کہ ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمیں اپنا حوصلہ نہیں کھونا چاہیے. جلد ہی مجھے دیوریا جیل شفٹ کر دیا گیا. وہاں کا ماحول اور بھی سخت تھا، لیکن اللہ کی کتاب نے مجھے ہمت دی. میں نے جیل میں جماعت کی نماز پڑھنے کی شروعات کی اور خالی وقت میں قرآن کی تلاوت کرتا رہا. اور درس قرآن، پورے قرآن کا ہم نے تقریباً 2 بار 21 مہینوں میں درس ختم کیا جیل کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر. قرآن کی تلاوت کرتا رہا اور اس کی تفسیر دوسروں کو سناتا. دھیرے دھیرے میرے پاس ہر مذہب کے لوگ آنے لگے اور مجھے پمپ جی کہنے لگے. چونکہ پمپ میرا بزنس تھا تو لوگوں نے جاوید پمپ، اور پولیس نے جو کیس بنایا اس میں بھی پمپ ڈال دیا تھا. وہاں ہم پمپ جی یا نیتا جی کے نام سے مشہور ہو گئے تھے. لیکن اللہ نے اسی نام کو میرے لیے عزت اور ادب کا ذریعہ بنا دیا. قرآن کہتا ہے اور دھیر رکھو، اللہ دھیر رکھنے والوں کے ساتھ ہے. سورہ الانفال میں یہ آیت ہر روز میرے دل میں روشنی بھرتی تھی. میں نے دیکھا کہ جیل کے اندھیروں میں بھی انسانیت زندہ ہے. مذہب سے پرے سب نے میری عزت کی کیونکہ میں نے ان کے درد کو سمجھا اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کی. جیل میں میں نے دیکھا کہ کیسے غریب اور مزدور قیدی اپنے حقوق سے محروم ہیں. ان کا کوئی وکیل نہیں، کوئی سنوائی کرنے والا نہیں. میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ جتنا ہو سکے ان کی مدد کروں، انہیں وکیل دلوا سکوں اور ان کے معاملے میں آگے بڑھا سکوں. اس تجربے نے مجھے سکھایا کہ انصاف کی لڑائی میں ہر چھوٹا قدم معنی رکھتا ہے. یہ حالات مجھے قرآن کی اس آیت کی یاد دلاتی ہے، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. سورہ الممتحنات. ہماری ذمہ داری ہے کہ ناانصافی کے خلاف ہم کھڑے ہوں، چاہے حالت ہمارے خلاف کیوں نہ ہو. اس نے مجھے یہ بھی احساس دلایا کہ انسانی خدمت کا جذبہ ہی اصل میں ہمیں اصلی انسانیت کے قریب رکھتا ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، خاص کر ان حالات میں جب ہمارے آس پاس کا پورا نظام ہمارے خلاف ہو. رہائی کے بعد میں نے اپنے مشن کو چھوڑا نہیں. آج بھی میں اپنی قوم کے حقوق کے لیے، مظلوم طبقوں کے خلاف، ظلم کے خلاف اپنی آواز اٹھاتا ہوں. یہی سفر آسان نہیں ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ اگر ہم خود کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے تو کوئی اور ہمارے لیے کھڑا نہیں ہوگا. جیل میں بتائے ان دنوں نے مجھے سکھایا کہ اللہ کی رحمت کبھی بند نہیں ہوتی. اللہ فرماتا ہے ہر مصیبت میں ایک ساتھ ایک آسانی بھی ہے. بے شک ہر مصیبت کے ساتھ ایک آسان بھی ہے. سورہ الشرح. میں نے ہر روز اپنی امیدوں کو اس آیت کے سہارے قائم کیا اور دوسروں کو بھی یہی تسلی دی. آج کے ہندوستان میں مسلمان ہونا صرف اپنے حقوق کی جنگ نہیں بلکہ اپنے وجود کی لڑائی ہے. ہر روز اپنی زندگی خطروں میں ڈال کر جی رہے ہیں. ہم جس ملک میں پیدا ہوئے، جہاں ہمارے باپ دادا کی یادیں ہیں، وہاں آج ہم سے ہمارے ہونے پر سوال کیا جا رہا ہے. آج یہاں کا یہ کارکرم سٹوریز فرام پرزن میرے جیسے تمام لوگوں کی داستان بیان کرنے کا ذریعہ ہے. ہماری کہانیاں اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہم پر ظلم ہوئے لیکن ہم نے ہار نہیں مانی. میں آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جیل میں قید ان نوجوانوں اور بے گناہوں کے لیے آواز اٹھائیے جتنا ہو سکے جن کے لیے آج بھی عدالتوں کے دروازے بند ہیں. رہی بات بلڈوزر راج کی، اب یہ صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ مسلمانوں پر ظلم کا ایک اوزار بن چکا ہے. یہ بلڈوزر اب صرف عمارتیں گرانے کے لیے استعمال نہیں ہوتے، یہ مسلمانوں کی زندگی، پہچان اور وجود کو مٹانے کا ایک طریقہ بن گئے ہیں. ان بلڈوزروں کے ذریعے ہمیں سزا دی جاتی ہے بنا کسی قانونی کارروائی کے، بنا کسی عدالتی سنوائی کے. حالانکہ سپریم کورٹ کے ایک دمدار فیصلے سے اس پر روک لگا دی ہے کہ یہ سیاسی ہتھیار نہ بننے پائے جسے حکومت مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے اور دبانے کے لیے استعمال کر رہی ہے. یہ محض مکان اور دکانیں نہیں گراتے بلکہ ہمارے جذبات، ہمارے خواب، ہماری امیدوں کو بھی کچل دیتے ہیں. بلڈوزر کا استعمال ایک غیر قانونی ناانصافی بھرے طریقے سے کیا جاتا ہے تاکہ مسلمان کو یہ احساس دلایا جائے کہ ان کے یہاں کوئی ٹھکانہ محفوظ نہیں ہے. بلڈوزر کی یہ سیاست ہمیں سندیش دینا چاہتی ہے کہ ہم اس ملک میں دوئم درجے کے شہری ہیں جن کے حقوق اور عزت کسی بھی وقت مٹائے جا سکتے ہیں. مگر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف ہمیں ڈرانے کی کوشش ہے. یہ بلڈوزر ہم سے ہمارا حوصلہ چھیننا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ ہم اپنے وجود کی اس جنگ میں کمزور نہیں پڑیں گے.
مجھے یقین ہے کہ آج یہ جلسہ ہمیں یہ احساس دلائے گا کہ اکیلے پن کا دور ختم ہونا چاہیے. جب ہم مل کر اپنی آواز بلند کریں گے تو ظلم کرنے والے بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے. یاد رکھیے اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اللہ ان کی مدد ضرور کرے گا. سورہ محمد. میں نے اپنے تجربے سے اس بڑے پیمانے کے ظلم کی مثال ہے جو حکومت کی طرف سے مسلمانوں پر ہو رہے ہیں. یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہوا بلکہ آج ہر مسلمان اسی حالت کا سامنا کر رہا ہے. ہم اس سب کے باوجود امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمیں یقین رکھنا ہوگا کہ جب تک ہم لڑتے رہیں گے ہماری پہچان اور حقوق برقرار رہے گی. آج ہم سب کا اکٹھا ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ حکومت کی کوششوں کے باوجود ہم بکھرے نہیں. ہماری ہمت اور یقین ہماری سب سے بڑی طاقت ہے. انشاءاللہ سنگھرش ہمیں جیت کی طرف لے جائے گا. جزاکم اللہ خیر. یہ بات ہم نے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کری ہے. 2 منٹ کا وقت اور لیں گے بس. دیکھیے اتنی باتیں جو بتائی ہم نے, کچھ ہم لکھ کر لائے تھے, کچھ بیچ سے بولتے رہے, جو ہمارے ذہن میں آتا تھا اس کو نوٹ کرتے رہے. ایک بات اور بتا دیں آپ کو, جیل میں رہ کر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر جیل میں جانے والا شخص کے پاس ذرا سا بھی ایمان کا ایک تنکا بھی ہوگا تو اس کو یہ احساس ہو جائے گا اس بات کا جو ہمیں احساس ہوا. وہ احساس یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے جیل کی یاد اس کو آ جائے گی. کیونکہ اس جیل میں جہاں ہم بند ہوتے ہیں اس میں بے گناہ بھی بند ہوتے ہیں اور گنہگار بھی بند ہوتے ہیں. لیکن یہاں ان کی رہائی کا راستہ ہوتا ہے. ان کے گھر والے ان سے ملنے ملاقات کرنے چلے آتے ہیں, وکیل بھی ہوتا ہے, کچھ گھر سے سامان بھی آ جاتا ہے. لیکن اگر دنیا کے رخصت ہونے کے بعد انسان اللہ کے جیل میں قید ہو گیا تو وہاں سے کوئی رہائی نہیں ہے, وہاں کوئی ملاقات نہیں ہے, وہاں کوئی وکیل نہیں ہے. تو اس جیل میں رہ کر اس جیل کی یاد نے ہمیں مضبوط کیا کہ اپنی زندگی کے دن جو دنیا میں ملے اللہ تعالیٰ دے اس کو نیک راستے کی طرف, نیک ہدایت کی طرف ہمت کے ساتھ, اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا مقصد تھا اس کے ساتھ زندگی بتانا ہی چاہیے ہم سب کو. تو ایک تجربہ یہ ہمیں ہوا جیل سے, اور باتیں تو بہت کرنے کی ہے, بہت بتانے کی, جیل کے بہت سے واقعات ہیں. لیکن چونکہ وقت کم ہے, 2 مقرر بیٹھے ہیں ہمارے مہمان. صدیق کپن صاحب کیرل سے آئے ہیں اور تنہا صاحب تو خیر دلی کے ہیں, اور ہماری طرف یہ دیکھ رہے ہیں بہت غور سے کہ ہم وقت کو اپنے ختم کر کے بیٹھے تاکہ دوسروں کو موقع ملے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی موقع ملا تو اور تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہوگی. آپ سب کو ہمت اور حوصلہ دینا ہے, اور جاتے جاتے ایک بات یہ کہنا ہے کہ ہماری تنظیم پہلے تھی جو ختم ہو گئی, ختم کر دی گئی, اور اس تنظیم کے جو نقصانات تھے اس سے آج جو تنظیم یہاں دکھ رہی ہے اس میں کافی کمزوری ہے, کم لوگ ہیں یہاں پر. اگر وہ تنظیم زندہ ہوتی تو آج ہمارا وہی حال ہوتا جو ہندوستان میں نہیں بنگلہ دیش کا جو حال اسٹوڈنٹس کا تھا. بہت بہت شکریہ جاوید صاحب, بہت ہی